अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हॉट बीट के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अरीशा सगीर। नाज़रीन, अफगानिस्तान जिसको आलमी ताकतों का कब्रिस्तान कहा जाता है, एक के बाद एक आलमी ताकत यहाँ ढेर हुई है। पहले रूसी यहाँ से नाक रगड़ते निकले, अब अमरीकन अपना असलहा और गोला बारूद समेत सब कुछ छोड़कर भाग निकलने पर मजबूर हो चुके हैं। ये खित्ता हमेशा से आलमी ताकतों की माजगा रहा है। यहाँ आलमी इस्टेब्लिशमेंट और आलमी इंटेलिजेंस एजेंसी एक चौमकी खेल खेल रही हैं। वजह सिर्फ आलमी मंजरनामे पर वाहिद एटमी ताकत पाकिस्तान का वजूद और पाकिस्तान से मुतसिल गर्म पानियों की समुंदर तक रसाई है, ताकि पूरी दुनिया पर कंट्रोल हासिल किया जा सके। नाजरीन, बरतानिया, रूस और अमेरिका की शिकस्त के बाद चाइना अपनी बारी के इंतजार में लगे बंदे हाथों अब इंडिया भी इस खेल में एक खिलाड़ी बनना चाहता है। लेकिन चाइना इस ग्रेट गेम में ताकत के बलबोते की बजाय स्लो पॉइजन की पॉलिसी पर गामजन है और अपनी तजारती मंडियां कायम करके इस खत्ते में अपना सिक्का जमाना चाहता है। जाहिर है आलमी ताकतें किसी भी मुल्क के लिए ये तरनवाला नहीं देखना चाहती, ना अफगान तालिबान किसी के लिए तरनवाला बनने के तैयार हैं। देखा जाए तो अफगानिस्तान की सूरत हाल में बज़ाहिर दहशतगर्द करार दिए जाने वाले तालिबान को कतर में बेहतरीन जायपना समेत इनके सियासी दफ्तर का खोला जाना, फिर जेलों में कैद तालिबान की आदत को रिहा करके मुज़ाकरात करना और अब इनको अफगानिस्तान में वेलकम करना कई सवालात को जन्म देता है। अफगानिस्तान की रोज बरोज बदलती सूरत हाल, तालिबान का अशरफ गनी हुकूमत को हर तरफ बरतरफ कर जाना और अब तालिबान की हुकूमत का कयाम, इस सारे अमल का इतनी तेजी से वकू पजीर होना कई सवालात जन्म दे रहा है। अब बज़ाहिर अमरीका तो यहाँ से जलील होकर निकल गया, लेकिन इसके बाकी के असरात रहेंगे या नहीं, ये एक अलग सवाल बनकर रह गया है। यहाँ भारत, रूस, अमेरिका समेत दुनिया की आलमी ताकतों ने जिस तरह अपना नेटवर्क कायम किया है, अफगानिस्तान के लोगों को सियासी पनाह के तौर पर वीजे दिए, ये सब एक और ग्रेट गेम है जो सुलगते अफगानिस्तान की आग को ठंडा करने की बजाय मजीद भड़कावा दे रही है, शायद जिसके शोलों की तपिश एक बार फिर दुनिया महसूस करेगी। आने वाले वक्त में आलमी ताकतों को बरतानिया, रूस और अमेरिका की शिकस्त से सबक सीखना होगी या फिर पाकिस्तान को एक और ग्रेट गेम का सामना करना पड़ेगा। इन तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। आज के प्रोग्राम में लंदन से हमें ज्वाइन करेंगे आसिफ हनीफ साहब, जो बैनुल अक़वामी अमूर पर गहरी नज़र रखते हैं, और इसी के साथ सीनियर तज्ज़ियाकार और माहिर अफगान अमूर कर्नल रिटायर्ड असद महमूद और सीनियर तज्ज़ियाकार डॉक्टर राजा काशिफ जंजुआ साहब भी साथ होंगे, और जिनके साथ हम इन टॉप स्टोरीज पर बात करेंगे। सबसे पहले राना आसिफ हनीफ साहब से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम राना हनीफ साहब। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि क्या ये तालिबान ही थे जिनकी वजह से अफगानिस्तान पर अस्करी मुहिम जोई की गई है? सर, टेक्निकल इशू की वजह से आपकी आवाज़ शायद नहीं आ रही है। हम बात कर रहे थे अफगानिस्तान की सूरत हाल के बारे में और अफगानिस्तान के लोगों के बारे में हम बता रहे थे और बात कर रहे थे कि अफगानिस्तान नेटवर्क कायम किया गया है, अफगानिस्तान के लोगों को सियासी पनाह के तौर पर वीज़े भी दिए गए हैं, और ये सब एक और ग्रेट गेम का हिस्सा भी तो हो सकता है जो सुलगते अफगानिस्तान की आग को ठंडा करने के बजाय मजीद भड़कावा भी दी जा रही है, शायद जिसके सोलों की तपिश एक बार फिर दुनिया महसूस करेगी। और आने वाले वक्त में आलमी ताकतों को बरतानिया, रूस और अमेरिका की शिकस्त से सबक सीखना होगा। पाकिस्तान को एक और ग्रेट गेम का सामना करना पड़ेगा। और हमें साथ ही साथ ज्वाइन किया है आसिफ हनीफ साहब ने, जो कि माहिर बैनुल अक़वामी अमूर हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि क्या ये तालिबान ही थे जिनकी वजह से अफगानिस्तान पर अक्सरी मुहिम जोई की गई है? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। देखिए, बात दरअसल ये है कि वेस्टर्न और बैनुल अक़वामी अनासिर जिन्होंने मीडिया पे ग्रिप है, जिनकी पूरी दुनिया पे ग्रिप है गैर जमहूरी तरीके से, वो अपने ममालिक में जमहूरियत के तौर पर क्या नाम के अपने सिस्टम के तहत अपने सिस्टम की नुमाइंदगी करते हैं, लेकिन उस नुमाइंदगी को
وہ جناب پوری دنیا پہ امپوز کرتے ہیں اور چیزیں کیا نام کے ڈرائیو کی جاتی ہیں، ایبریویشن دنیا میں لانچ کی جاتی ہے، اور پھر دنیا وہ تمام ممالک جہاں پر ان کے مختلف کارندے کام کرتے ہیں مختلف مراحل میں. ایک بہت اچھی کتاب ہے جو کہ ایک کیا نام کہ وہ ایک جاسوس نے، فارمر جاسوس نے لکھی، اور اس نے سارا کچھ بتایا ہے. اقتصادی ماہر، اینالسٹ، اور کیا نام کے سائنسی ایمبیسڈر اور یہ اور وہ اور مختلف قسم کے مشیر اپوائنٹ کیے جاتے ہیں کنٹریوں میں. ان ممالک کی سیاسی باغ دوڑ کو جو ایسے عناصر کو سپورٹ کیا جاتا ہے کہ جو ان کے عزائم کو رکھتے ہیں. پاکستان بھی اس صورتحال میں کیا آپ تو طالبان کی بات کر رہی ہیں، کیا ہم نے پہلی جنگ عظیم سے یا دوسری جنگ عظیم سے کچھ سیکھا؟ کچھ نہیں سیکھا. جو پہلی جنگ عظیم اور جو دوسری جنگ عظیم میں مورد الزام تھے، جو بہت جنہوں نے انسانیت کو قتل و غارت، خون اور معصوم لوگوں کو قتل کیا، ان کے ہاتھ میں دنیا کی رہنمائی ہے، وہ آج بنے ہوئے ہیں. دیکھیے یہ طالبان اور جو کچھ بھی ہے، یہ تمام آپ کے دین، مذہب اور اسلام کو ایک اسلحے، ایک کیا نام کے ویپن کے طور پہ سیکھ کر جو ہے نا ہمارے مسلمانوں کے درمیان جاہلیت اور اپنے دین سے دوری اور اس کی نالج سے دوری کو جو ہے نا استعمال کیا جا رہا ہے. تمام اسلام کی جتنی بھی ایسی ٹرمز ہیں جن کا تعلق کہیں دور دور سے نہیں ہے کہ اس کا کیا ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے، اس کو موڑ توڑ کے پیش کیا جا رہا ہے. انہی کو لانچ کیا گیا تھا نا، انہی کی بنیاد پر افغانستان پہ مہم جوئی شروع ہوئی، انہی کو مورد الزام ٹھہرایا گیا 9/11 کے بعد ہیں جی. اور پھر اب انہی کو دیا جا رہا ہے. تو میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ برائے مہربانی ذرا یہ بتائیے کہ 20 سال آپ نے ملک کا ستیہ ناش کر دیا، خطے کا ستیہ ناش کر دیا، ایسے ملکوں کو شامل کر دیا جن کے مسائل نہیں تھے، اور آپ نے ان سے کہا ڈو مور. ہے پاکستان کو اس کا کتنا نقصان ہوا ہے؟ پاکستان میں دہشت گردی اور پاکستان میں در اندازی اور پاکستان کے چاروں طرف سے جو پاکستان میں جو ایسے عناصر شامل ہوئے جو اس کی بقا اور سلامتی کے خلاف تھے. اور پہلے دیکھیے، پہلے ایجنسیاں اس کیا نام کے افغانستان میں تھیں. اب دیکھیں، لوگ کہتے ہیں کہ جی یہاں سے انخلا شروع ہو گیا ہے. میں کہتا ہوں کوئی انخلا شروع نہیں ہوا، اب یہ سول یونیفارم فورس ہے. آپ اگر یہ غور سے کریں گے، ریسرچ کیجئے کہ یہ کون لوگ ہیں جن کو راتوں رات ہی تمام جگہ پھیلا دیا گیا ہے. پھر CNN، BBC اور تمام بین الاقوامی میڈیا، یہ ان کے نمائندے، یہ ان کے نمائندے. یہ کیا مذاق ہے؟ اور کیا ہم پھر سے بے وقوف بننا چاہتے ہیں جی؟ اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیے، اگر کسی بھی ملک کے لوگ وہ اپنے عقیدے، اپنی آزادی اور اپنے اس کے مطابق، ہر ملک کو بین الاقوامی سطح پر اس بات کی آزادی ہے کہ وہ اپنے تشخص اور اپنی آئیڈینٹی کو اور اپنی بقا و سلامتی کے لیے پرسو کرے. تو اگر وہ یہ چاہتے تھے تو پھر سب سے پہلے اس کے بارے میں قدغن کیوں تھا؟ اس میں آپ نے اسلحہ، اس میں آپ نے فوج، اس میں آپ نے کیا استعمال کیا؟ دیکھیے یہ فیز وہی چل رہا ہے. اور میں تو یہ بھی کہوں گا کہ اب پاکستان کے خلاف ایک کرنا ہے. کل امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ایک ایکسپرٹ ہے، انہوں نے یہ کہا ہے جی کہ پاکستان جو ہے وہ طالبان کی سپورٹ کر رہا ہے اور افغان فورسز کے خلاف ہے. یار کیا ان لوگوں کو کیا ہم یہ دوبو کے سامنے یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کا کریٹ کردہ یہ میس ہے اور آپ کا فیلئر ہے جس میں آپ نے اس خطے میں معصوم لوگوں کی جان اور اس خطے کے امن کو دیا ہے. ان لوگوں کے کیوں کسی بین الاقوامی کورٹس میں کیوں ایکسٹرائٹ اور کیوں ان کے خلاف کیسز نہیں کیے جاتے؟ جب تک ہم رہیں گے اس فیز میں کہ جی ہمیں ڈکٹیشن کی جائے. خود سب سے پہلے اگر پاکستان اور پاکستان کے نظام، پاکستان کی ایڈمنسٹریشن، پاکستان کی سیاستدان اور پاکستان کی حکومتیں سب سے پہلے پاکستان کا مفاد ملوز خاطر رکھیں، کیونکہ اس سسٹم میں اور اس نظام میں اس کو ملوز خاطر رکھنے کے لیے نہیں آ رہے. یہ وہی عناصر ہیں جو بین الاقوامی آقاؤں کے کی حمایت سے اپوائنٹ ہوتے ہیں، ان کو نومینیٹ کیا جاتا ہے اور پھر ان کو تھرو کھیلا جاتا ہے. اگر آج منی لانڈرنگ کے بارے میں ویسٹ سیریس ہے تو مجھے بتائیے کیوں پاکستان کے ملین اور ٹریلین پاؤنڈ جو ہیں وہ بین الاقوامی بینکوں میں موجود ہے؟ کیوں مغرب جو ہے اپنے ملک کے اپنے معاشرے میں، اپنی حکومت میں ایک پائی کی بھی کرپشن کو برداشت نہیں کرتی، لیکن دوسرے ممالک کے لوگوں کو کرتی ہے؟ افغانستان کا مسئلہ یہ ہے، کیا افغانستان میں تمام مکاتب فکر، چاہے وہ سیاسی ہوں، چاہے وہ معاشی ہوں یا سماجی ہوں، وہ کیوں نہیں سامنے آ رہے؟ اب اس میں آپ امریکن پریزیڈنٹ جو بائیڈن کی آپ اسپیچ دے دیجئے، وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے ان پہ $1 ٹریلین
डॉलर खर्च किया है। आसिफ हनीफ साहब, ये बताइएगा कि आपने कहा है कि हमारा मुल्क इस तरह से नहीं चल सकता अगर हमारे हुक्मरान सही से काम नहीं कर रहे हैं, अगर वो बैनुल अक़वामी लोगों के साथ मुलाकात नहीं करेंगे, मुज़ाकरात नहीं करेंगे, तालिबान के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे, तो हमारा मुल्क कैसे चलेगा? देखिए किसी के डिक्टेशन पे हमने मुज़ाकरात नहीं करने। दुनिया आज़ाद ममालिकों के तशक्कुस की बैनुल अक़वामी तौर पर तहफ़्फ़ुज़ है। पाकिस्तान ने जो कुछ करना है लेट अदर कंट्रीज, बिकॉज देखिए डिप्लोमेसी में सबसे पहले एक तो मैं एक बात बताता चलूं, हमारे वेस्ट एशिया के और साउथ एशिया के एक्सपर्ट जो हैं दे आर नॉट इंटरैक्टिव विद द वेस्टर्न एक्सपर्ट्स। हम पे हर थ्योरी जो है वो वेस्टर्न तरीकेकार उनकी अपनी स्ट्रेटजी के मुताबिक थोपी जा रही है, जिसका मरकज़ और मकसद उनके इंटरेस्ट है। अब पाकिस्तान as an independent country, as a sovereign country, it has to do what is good for its own sovereignty, its own existence, because international diplomacy में एक hypothesis है, एक मफरूजा है जिसको बुनियाद बनाकर कहा जाता है कि there is an anarchic situation in the world। दुनिया में कोई चौकीदार नहीं है, दुनिया में कोई सिपाही नहीं है। तो मैं तो इनसे दरखास्त करूंगा कि जब आपका मफरूजा ही नेगेटिव पे बेस कर रहा है, तो आप इससे पॉजिटिव और मुस्बत सोच क्या ला सकते हैं? इसको चेंज करना पड़ेगा। ये हमें ये चीजें इंटरेक्ट करनी पड़ेगी कि देखिए तो दुनिया, ये चेंज कैसे आएगा, किस तरह से ये चेंज लाया जाएगा? चेंज इस वजह से लाया जाएगा कि जो इलाके के लोग हैं, जो इलाके के ममालिक हैं, मसलन खित्ते में साउथ ईस्ट एशिया में हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान और आपका ये चाइना है, सबसे पहले इन लोगों को आपस में मिलकर बैठना चाहिए और सीख लेना चाहिए जंग अजीम अव्वल, जंग अजीम दोम के नताइज से कि क्या हासिल हुआ। कुछ भी हासिल नहीं हुआ, बल्कि जो बैरूनी अनासिर थे उन्होंने शिकस्त तौरीख की। दुनिया के नक्शे पर 40 नए मुल्क पैदा हुए, 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे डिस्प्यूट हैं जो कि अभी तक जा रहे हैं। अगर आप अपने मुल्क में अपने हमसायों के साथ बैठकर तस्बिया तलब मसाइल पर गुफ्तगू नहीं करेंगे तो बैनुल अक़वामी तौर पर आप फिर प्रॉक्सी बनेंगे अफगानिस्तान की तरह और इराक की तरह और यमन की तरह और सीरिया की तरह और लिबिया की तरह, कि जहां पर आपकी ईंट से ईंट बजा दी जाएगी और आपके लोगों को जो है ना, मासूम लोगों को वो किया जाएगा। अब देखिए इलाके में हिंदुस्तान, पाकिस्तान, चाइना और अफगानिस्तान है। इन लोगों को चाहिए कि जनाब हमारी अपनी सालमियत, हमारे हमसाए ये कभी नहीं बदल सकते। You have to coexist with them. You have to have a policy in place in such a way कि हर मुल्क अपने लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक उन लोगों के लिए उन लोगों की सियासी और नुमाइंदगी की रहनुमाई प्रोवाइड करे, और बाद में उसके के दूसरे ममालिक के साथ क्या नाम के बराबरी की बुनियाद पर ऐसे ताल्लुकात इख्तिबार किए जाएं कि ना तो हम अपनी सरजमीन आपके खिलाफ इस्तेमाल होने देंगे, ना आप हमारी सरजमीन खिलाफ इस्तेमाल होने देंगे। अब इस मुल्क में अमेरिका के सदर जो बाइडन ने अभी 2-3 दिन पहले कहा है कि हमने 300,000 अफगानी जो हैं वो उन्हें एक्सपर्ट और ट्रेन किया है, अफगान फोर्सेस को ट्रेन किया है, उनके पास स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी है उनके पास। ये अब वही नहीं चाहते अपने मुल्क को दिफा करने, तो हम क्या करें यार? ये तो कमाल ही हो गया। फिर देखिए बात दरअसल ये है कि पहले जिनको एक्सक्यूज बनाया, अब उनको रीजन बना, अब जिनको एक्सक्यूज बनाकर आपने दरअंदाजी की, अब आप उन्हीं को जनाब ये इख्तियार दे रहे हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि नए इसमें जो है ना नए मार्केट जो है ना और नए मदारिज खुले जाएं। अब गेम जो है वो शिफ्ट हो रही है। पाक साइनो एक ऐसा इनिशिएटिव हो सकता है, उस पर भी जाना चाहते हैं, और क्या नाम के एक नेक्सस बन रहा है जो हिंदुस्तान, अमेरिका, अफगानिस्तान, इसराइल और ये तमाम। देखिए इस सूरत हाल में हम कब तक इस तरह से और इस चीज को बर्दाश्त करते रहेंगे? देखिए ताकत से कोई चीज हल नहीं हो सकती, और ताकत से किसी को आप मायूब और मरूब नहीं कर सकते। Let's alone in that region, Pakistan has to be put forward कि these are the concerns of our own security and these are matters, and our interest, the interest on the global level of the different countries can be different, but it has to be respected as West want us कि जी हम उनकी एहतराम करें, आप भी हमारा एहतराम कीजिए ना, हमें डिक्टेट ना कीजिए कि जनाब डू मोर करें।
یہ ڈکٹیشن کا ہمیں نے حق صرف اسی وجہ سے دیا کہ ہم ان کے سامنے بک گئے. کہ مجھے یہ بتائیے دنیا کا ایک ایسا ملک آپ مجھے بتا دیں عریشہ گزشتہ 40 سال میں جہاں پر بین الاقوامی عناصر نے یا ممالک نے کوئی ہیلپ کی ہو اور اس کے حالات بہتر ہوئے ہوں. اب تر ہی ہوئے ہیں، اب تر ہی ہیں. اور یہ ہیلپ لوگوں کی فلاح و بہبود اور ان کو ملکوں کو مضبوط کرنے کے لیے نہیں کی جاتی ہے، تو صرف اس وجہ سے کی جاتی ہے کہ عریشہ آپ کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا جا سکے، پھر آپ کے ریسورسز، پھر آپ کی تھاٹس، اور پھر آپ کی زمین، اور پھر آپ کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لیا جائے. یہ ایک ایسی مارگیج کیا نام کے لون اسٹریٹجی ہے کہ جس میں ان کے لیے ون ون ہے اور دیر از نو بیٹر وے آؤٹ فار دا کنٹری. اچھا آصف حنیف صاحب، جیسے کہ افغانستان کو باہر کے ممالک جو ہے سپورٹ کرتے، جیسے سعودی عربی ہو گیا، امریکہ ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ افغانستان کو وہ کھوکھلا کر رہے ہیں سپورٹ کرنے کے بعد؟ سب سے پہلے تو یہ بات تو تسلیم پاکستان کی کو بھی تو سپورٹ کیا جاتا ہے، کیا پاکستان کو بھی کھوکھلا کیا جا رہا ہے؟ مجھے تو عریشہ یہ بتا دیجئے کہ پچھلے جتنے سالوں میں سے پاکستان کو سپورٹ کیا ہے، کسی نے بھی سپورٹ کیا ہے، اس کا کوئی بینیفٹ آپ نے عوامی سطح پر دیکھا ہے، ملکی سطح پر دیکھا ہے؟ نہیں، مجھے بالکل نہیں سر. تو مجھے تو بس یہی ہے نا، یہ سپورٹ کس کے لیے؟ یہ سپورٹ دیکھیے عریشہ، یہ سب سمجھنا پڑے گا. میں اسی وجہ سے کہتا ہوں ہمارے میڈیا کو، ہمارے ایکسپرٹ کو اپنے اپنے کنووں میں سے نکلنا ہوگا اور انٹرنیشنل اور بین الاقوامی طور پر لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے. جناب ہم بین الاقوامی سفارت پر اور بین الاقوامی پالیٹکس پر اندھے گونگے بہرے ہیں، اور مغرب یہ سمجھتا ہے کہ آپ کو کچھ کہنے کا حق نہیں ہے، آپ صرف سنیے اور فرما برداری کیجئے. جب تک ہم اس فیز میں رہیں گے کچھ تبدیلی نہیں ہو سکتی، کیونکہ انہوں نے کہنا ہے، وہی کہتے ہیں. دیکھیں بات سنیے، اگر کسی ملک کے اداروں کے بارے میں اس طرح سے سرعام بات کی جاتی ہے، انٹرنیشنل ریکگنائز پلیٹ فارم پہ بات کی جاتی ہے، تو جناب اس کا نوٹس لینا چاہیے. آج نیو یارک ٹائم میں ایک 2 سطری خبر چھپ جائے، پاکستان میں واویلا مچ جاتا ہے جی. تو بات دراصل یہی ہے کہ ہم کن کے ایما پر اور کن کے موٹیوز پہ کھیل رہے ہیں. تو اس صورتحال کو دیکھنے کے لیے دیکھیے افغانستان، اگر آپ دیکھیں انخلا یہ نہیں ہوا ہے 20 سال میں. ایک فوٹیج ہے کیونکہ اب ملٹری فور فرنٹ جو تھا وہ کوشچنیبل ہے دنیا میں، کہ آپ دنیا ریٹریو کر رہی ہے کہ طاقت کا استعمال نہیں ہو سکتا، اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے اور پھر کیجویلٹیز ہو رہی ہیں. اب انہوں نے جناب یہ سول یونیفارم ایک نیٹ ورک بنا لیا ہے جس میں سے لوگوں کو پک کر رہے ہیں جن کو ان کے ملک کے خلاف سازش کے لیے استعمال کیا تھا. اکثروں کو تو چھوڑ کے جا رہے ہیں اور وہ بیچارے اب ڈرے میں ہیں. مثلا کتنے آفیشل جو ہیں وہ ہمارے ہمسائے ملک میں پہنچ گئے ہیں، کتنے ادھر ادھر جا رہے ہیں. دیکھیے افغانستان کو اور افغانستان کی عوام کو بھی یہ سوچنا پڑے گا کہ ہمیں ایک نیشن کی طرح بہیو کرنا ہے، کہ ہم کب تک مختلف قسم کے گروہ اور گروپوں کی شکل میں شمالی اتحاد، جنوبی اتحاد، یہ والے ملا، وہ والے ملا. یار ایک افغان آئیڈینٹی کوئی قومیت ہے. میں نے تو یہی درخواست کی ہے کہ طالبان کے علاوہ اور کیا دوسری سیاسی جماعتیں، مکاتب فکر سیاسی اور مذہبی، کیوں ان کو شامل نہیں کیا جاتا؟ یہ سب پھر ارینجڈ وہ ہے. اب مغرب میں یہ آ رہا ہے، مغرب میں اب برٹش پارلیمنٹ میں ایک ایشیائی ممبر آف پارلیمنٹ نے یہ کہا جی ہو اب طالبان جو ہیں افغانستان میں کیا نام کہ یہ ہے عورتوں کا تربیت نہیں ہوگی، یہ نہیں ہوگا. میں یہ سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ ان کی ہاسٹیلٹی، ان کا بیہیویئر کیوں اتنا زیادہ نیگیٹو ہے. دیکھیے سب سے پہلے اور خاص طور پہ ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں، پاکستان سفارتی سطح پر اور بین الاقوامی سطح پر، ثقافتی سطح پر پاکستان کی جو فورن آفس اور پاکستان کے جو مشن جو ہے نا، ان کا کوئی کردار نہیں ہے، کوئی کردار نہیں. آپ کے برٹش پاکستانی 1 ملین سے زیادہ برٹش پاکستانی ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں ان کے لیے؟ برٹش کونسل آپ پاکستان میں دیکھیں، مور دین ڈزن کلچرل سینٹر ہیں. امریکن کلچرل سینٹر آپ کے کتنے ہیں جی؟ یہاں پر لندن ہی جو دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے، دوسرا بڑا اہم سیاسی، سماجی، اقتصادی اور ورلڈ ٹرینڈ کا سینٹر ہے، یہاں پر آپ کا پاکستانی مشن، ان کا کوئی پروگرام نہیں ہے، کوئی پروگرام. کوئی برٹش پاکستانی آپ کی نئی نسل کو وہ نہیں کرتے. جبکہ برٹش گورنمنٹ آپ کے پاکستانی نیشنلز کو ہر سال 170 جو ہے وہ فل بورڈ اسکالرشپ دیتی ہے.
میں نے اپنی ایمبیسی میں جا کر برٹش پاکستانی ہو کر میں نے ان سے منسٹر آف ایجوکیشن سے بات کی. میں نے کہا آپ بھی تو پاکستان کے سافٹ امیج کو امپروو کرنے کے لیے یہاں کے برٹش اسٹوڈنٹس کو پاکستان میں ایکسچینج کیجئے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ اصل حقیقت میں پاکستان کیا ہے. اور وہ جو اس عہدے پہ بیٹھے وہ کہتے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. میں نے کہا ہم جی آپ کے پیسے نہیں مانگ رہے ہیں, آپ کی حکومت سے پیسے نہیں مانگ رہے ہیں. جو برٹش گورنمنٹ آپ کو سپورٹ کر رہی ہے آپ اس کو ریسیپروکل کیجئے. وہ نہیں چاہتے. وہ جو یہ تو سوچ ہے. دیکھیے کوئی ایک فرد واحد کو عمران خان اور کبھی یہ کہتے ہیں بے نظیر, کبھی کسی نے کچھ نہیں کر سکا جب تک سیاسی طور پر عوام باشعور نہیں ہوں گے اور ہر نظام ہر شعبہ جو ہے وہ کیا نام کہ اس کی اہمیت نہیں دے گا, آپ ڈکٹیٹ ہوتے رہیں گے. افغانستان میں اس وقت تک امر اور افغانستان میں اس وقت تک پائیداری نہیں آ اچھا سکتی انیف جب صاحب، آپ کیا تک سمجھیں گے کہ پاکستان میں ایسی کون سی قوت آئے گی جو عوام کو شعور دے گی، عوام کو اس چیز کے بارے میں بتائے گی؟ جیسے کہ آپ نے بھی ذکر کیا کہ جب تک عوام خود نہیں چاہے گی تو کچھ بھی بدل نہیں سکتا. اب آپ میڈیا ہیں, ذرائع ابلاغ ہیں. دیکھیے مغرب میں 75% کام ذرائع ابلاغ کرتے ہیں, 25% کام حکومتیں کرتی ہیں. وہ جس طرف جی توجہ خروش نیت سے توجہ دلاتے ہیں گورنمنٹ اس کے بارے میں ایکشن لیتی ہے جی. وہ اداروں کو مخلص ہونا ہے, اداروں کو ملک اور قوم کے بارے میں ایک کوڈ آف کنڈکٹ پہ بغیر کسی چو چرا کے, بغیر اپنی ذاتی مفاد کے اس پہ اکاؤنٹیبلٹی اتنی سخت ہو کہ ایک شخص جو ملکی کیپیسٹی میں 1 روپیہ یا 1 کروڑ اگر وہ کرتا ہے اس کی سزا فوراً ہو. آپ اٹھا کے اس ناسور کو آپ نظام سے علیحدہ کر دیں. اب ہم 73 سال سے تو کیا نام کے سیاسی مفاہمت اچیو ہی نہیں کر سکے. الیکشن میں کیا نام کے قتل و غارت ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں جی مینوپولیٹ ہوا ہے. اب بتائیے قوم کو قوم اپنے بزرگوں کی قربانیوں کا کچھ احساس تو کرے کہ جن کو پتا تھا کہ ہم جو درخت لگا رہے ہیں اس کے سائے سے ہمیں زندگی میں کوئی استفادہ نہیں ہونا, لیکن آگے آنے والی نسلیں ہیں. لیکن 48 کے بعد جو نسل 47 کے بعد اس میں قابض ہو گئی ہے وہ لوگ تھے جو پاکستان کے قیام کے خلاف تھے, وہ اثر و رسوخ تھے, وہ میر صادق تھے جنہیں انگریزوں نے نوازا. اور آج جو یہاں پر بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں انگریز کا وہی تسلط چل رہا ہے. آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو اور دوسرا ملکی تشخص کے حوالے سے پورے پاکستان میں کوئی نیشنل انٹیگریشن موومنٹ کوئی ایسا کریٹ نہیں ہو سکا, اور ہم اپنے ہیرو کو سمجھ نہیں سکے. ملک پہ امپوز کیا گیا. اور دوسرا یہی بات ہے کہ افغانستان ان کی آئیڈینٹی, ان کا کلچر, ان کا ثقافت, ان کا رہن سہن, وہ چاہے جس طریقے سے بھی چاہتے ہیں, سب سے پہلے تو انہیں اس پہ متحد ہونا پڑے گا, کوئی اور متحد نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے جی. جی جب تک کنفیوز ہوتا رہے گا آپ جو ہے نا وہ کرتے رہیں گے. اور ہمیں دیکھیے اگر کوئی چیز دیکھیے اگر میں آپ کی آزادی اور آپ کے دائرہ کار میں انٹرفیئر کرتا ہوں تو میں انفرنج کرتا ہوں آپ کے بیسک ہیومن رائٹس, وائلیٹ کرتا ہوں. تو اسی طرح مجھے آپ کے بھی آزادی کا احترام کرنا ہے, آپ کو میری بھی آزادی کا احترام کرنا ہے. یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. پاکستان کی حکومت پاکستان کی یا پاکستان کی حکومتوں کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ علاقے اور خطے میں لوگوں کے بارے میں اور دوسرے ملکوں کے بارے میں ان کے مسائل کو آن بورڈ لے کر جو ہے اپنے مسائل کو کیا نام کے یک طرفہ طور پر نظر انداز کر دیں. جتنا دہشت گردگی کا نشانہ پاکستان بنا ہے, اوجڑی کیمپ کا واقعہ آپ کو پتا ہے, اور جی جو اور جتنی بھی دہشت گردیاں پاکستان میں ہوئی ہیں کس وجہ سے ہوئی ہیں؟ پاکستان اسی وجہ سے ہوئی ہیں نا. اور آج جو دنیا کہتی ہے کہ ہم 5,000 لے رہے ہیں, 3,000 لے رہے ہیں, 20 لاکھ سے زیادہ افغان مہاجرین تو ہمارے پاس موجود ہیں. کبھی کسی نے کچھ کہا اس بارے میں پھر یہی کہوں گا کہ جناب ہماری کمٹمنٹ ہمارے ملک کے مفاد اور اپنے قوم کے اس کے قوم کے مفاد میں نہیں ہے, بلکہ ہم ڈکٹیشن کر رہے ہیں, ڈکٹیشن سے کام کر رہے ہیں. جی آپ یہ لیں, آپ وہ لیں. اب آپ چلا دیجئے جو بائیڈن کا, آپ چلا دیجئے ہلری کلنٹن کا, آپ ان کے تمام ماضی وہ کہتے ہیں جی ہم نے کریٹ کیا انہیں. اب دوسری بات یہ ہے کہ اب بین الاقوامی عناصر پاکستان سے بات نہیں کر رہے یا دوسرے خطوں سے بات نہیں کر رہے, وہ ڈائریکٹ انہوں نے کہہ دیا آپ نے ہمیں کوریڈور پرووائڈ کیا تھا, ہم وہاں پر پہنچ گئے, اب ہم نے اپنے کانٹیکٹ کر لیے. پرویز مشرف کے پاس بہت بڑی اچھی اپورچونٹی تھی کہ جناب کے کچھ کر سکیں چیف ایگزیکٹو ہوتے ہوئے, لیکن انہوں نے کہا جی امریکہ سے کہ اگر آپ نے مجھے ہٹایا تو کیا آپ کے اسائن کام حاصل نہیں ہوں گے. تو انہوں نے کہا بھائی ہمارے اسائن تمہارے ملک کی فلاح بہبود یا بہتری کے لیے نہیں ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ اس طریقے سے جو ہے ہمیں وہ کر سکتے ہیں. ہم نے آپ کو مورے کے طور پہ استعمال کیا, آپ استعمال ہوئے, آپ ہمیں چاہیے نہیں ہے. تو تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جن لوگوں نے اپنے ملک اور اپنی قوم کے ساتھ غداری کی ہے,
वो अलमिया बने। तो जी अब बिल्कुल। दूसरी बात ये है, आसिफ हनीफ साहब हमारे साथ लाइन पे रहिएगा। हमें अभी ज्वाइन किया है कर्नल रिटायर्ड असद महमूद साहब ने, जो माहिर अफगान अमूर हैं, उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। असद महमूद साहब, मुझे ये बताइएगा कि अफगानिस्तान और दूसरे जो स्टेक होल्डर्स हैं, कोई सियासी और मुज़ाकराती तौर पर सियासी अमल से बेदखल क्यों हैं? कर्नल रिटायर असद महमूद साहब से रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, टेक्निकल इशू की वजह से रब्ता नहीं हो पा रहा है। आसिफ साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी और यही सवाल मैं आपसे करूंगी कि अफगानिस्तान और दूसरे जो स्टेक होल्डर्स हैं, क्यों सियासी और मुज़ाकराती तौर पर सियासी अमल से बेदखल क्यों हैं? वो सियासी अमल से बेदखल इस वजह से हैं कि जिन अनासिर को मुहर्रकात बनाकर अफगानिस्तान में दरअंदाजी की गई और फिर जिन अनासिर ने वो फैसिलिटेट किया है, वो अनासिर अफगानिस्तान पे और अफगानी अवाम की नुमाइंदगी करते ही नहीं। ठीक है जी, पूरी वस्त एशियाई रियासतों से आपने हर लोगों को इकट्ठा करके वहां पर लेके आए हैं। क्या आप समझती हैं कि रशियन इंटरफेरेंस नहीं है? क्या आप समझती नहीं है? और दूसरी वस्त एशियाई रियासतें नहीं है? मैं तो ये जानना चाहूंगा कि अगर आप इसको अब अच्छा, तो कर्नल साहब ये बताइएगा कि अफगानिस्तान और दूसरे जो स्टेक होल्डर्स हैं, क्यों सियासी मुज़ाकराती तौर पर सियासी अमल से बेदखल क्यों हैं? कर्नल असद महमूद साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि अफगानिस्तान और दूसरे जो स्टेक होल्डर्स हैं, क्यों सियासी और मुज़ाकराती तौर पर सियासी अमल से बेदखल क्यों हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात तो मेरा ख्याल है हम सबको क्लियर होनी चाहिए कि अदर दैन कुछ एरिया है जो कि सर्टली तालिबान की अमलदारी के अंदर नहीं है, वेरी वेरी फ्यू परसेंटेज इसको आप कह लें। बाकी सारा एरिया जो है वो तो तालिबान ने एक लिहाज से आप ये कह सकते हैं कि बिल्कुल उसको आया, आई डोंट थिंक कंकर किया, इट वाज देयर एरिया जिसके ऊपर 20-21 साल से गैर मुल्की फौजें बैठी हुई थी और अब उन्होंने सारे के सारे एरिया वापस ले लिया है। अब यहाँ पर ये बात आती है कि वो तमाम स्टेक होल्डर्स, जब आप स्टेक होल्डर्स की बात करते हैं, देखिए ना, अगर पंजशेर से आवाजें उठ रही हैं, अहमद शाह मसूद के बेटा कहता है जी कि नहीं, हमें वी नीड टू डू समथिंग, और साथ ही अमेरिकन वो एड जो है वो मांग रहा है या उनको सपोर्ट मांग रहा है, तो इसका मतलब है कि वो तो एक लिहाज से उनका सिंसेरिटी वाला कॉज नहीं है। वो डेफिनेटली अगर अफगानिस्तान के अब एवर लास्टिंग पीस की बात करते हैं और एल्स वी से जी कि नहीं, अब अफगानिस्तान के अंदर किसी तरह की कोई धड़ेबंदी नहीं होनी चाहिए, सारे स्टेक होल्डर्स को आना चाहिए, तो आप ये देख लें कि वो तो जब तालिबान पहले दिन ही वहां पर आए थे, 15 अगस्त की मैं बात कर रहा हूँ, तो 15 अगस्त की रात को वो कह सकते थे कि ओके दिस इज व्हाट वी आर डूइंग, और अब ये सारे के सारा अफगानिस्तान अब हम इस तरीके से चलाएंगे। लेकिन आप ये देख लें कि आज 20 तारीख हो गई है, इन 5 दिनों के अंदर व्हाट आर दे डूइंग, वो सबके साथ बेसिकली दे आर इनटू डायलॉग, दे आर इनटू डिस्कशन कि हाँ जी सिस्टम यहाँ पर हमने किस तरह का सिस्टम, तो सर्टली इस्लामी शरिया वाला एक लिहाज से वो लेकर आएंगे, बट एट द सेम टाइम आपकी इस यहाँ तक तो मैं एग्री करूंगा कि अगर वो भी ठीक है, भी अहमद शाह मसूद उनकी फैमिली के लोग जो हैं कि वो अगर वो स्टेक होल्डर्स के अंदर वो आते हैं, तो मेरा ख्याल है उनको इंगेज किया जाना चाहिए। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट तालिबान आर डूइंग, कि उनको वो बिल्कुल टॉकिंग टर्म्स के ऊपर साथ उनको लेकर आना है, और बिल्कुल पूरे अफगानिस्तान को मैं समझता हूँ कि जितने भी जो भी आप स्टेक होल्डर्स की आप बात करते हैं परसेंटेज वाइज, उनको उनका शेयर दिया जाना चाहिए ना। आई एम श्योर कि इसी के ऊपर तालिबान जो शूरा है उसके ऊपर वो काम कर रही है। आप अशरफ गनी तो इज नो मोर देयर नो, अब्दुल्ला को आप काम करते हुए देखते हैं, हामिद करजई को आप ये देख रहे हैं, तालिबान के साथ देयर इन कम्युनिकेशन। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो रिपल्स आपको सर्टली रिपल्स तो आपको नजर आएंगे, क्योंकि उनके पर्सनल इंटरेस्ट की बात आती है डेफिनेटली। अब सिचुएशन अफगानिस्तान के अंदर बिल्कुल दूसरी होगी, वो डॉलर्स तो एक लिहाज से आएंगे नहीं, तो वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स कह रही है, बिलियंस ऑफ डॉलर जिस तरीके से पिछले 20 सालों के अंदर अमेरिका ने एक ऐसी जंग के अंदर खर्च की जिसका कोई फायदा नहीं था। ये देखें ना आप, सिचुएशन तो ये है कि अगर अमेरिकन सोल्जर्स काबुल एयरपोर्ट के अंदर फायर करते हैं तो कहते हैं जी कि नहीं, उन्होंने हुजूम को मुंतशिर करने के लिए या ओवरऑल डिसिप्लिन को जो इन्फोर्स करने के लिए सारा कुछ कर रहे हैं। अगर यही फायरिंग आपको बाहर नजर आती है तो उन्होंने कहा जी वो लोगों को हरासा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बड़ा ये टफ टाइम इस वक्त तालिबान के ऊपर, बट आई एम 100% श्योर कि जब वो इतना बड़ा कदम उठा के इतनी बड़ी जंग लड़ के यहाँ तक पहुंचे हैं तो इंशाल्लाह वो आगे भी कामयाब होंगे। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज माय ओपिनियन अबाउट देम।
جی بالکل، آپ نے کہا کہ طالبان جو ہے حکومت کو چلا لیں گے، تو آصف صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی اور آپ سے یہ پوچھوں گی کہ 1994 میں بھی تو طالبان آئے تھے اور ابھی بھی طالبان آئے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کیا طالبان یہ حکومت رن کر سکیں گے؟ میں تو صرف یہ پوچھنا چاہوں گا کہ 20 سال میں وہ کون سا ایسا پروگرام، وہ کون سی ایسی گیدڑ سنگھی ہے جو مغرب نے طالبان کو ٹرین کری یا سنگھائی ہے کہ اب وہ برے سے اچھے ہو گئے ہیں؟ پہلے آپ نے لانچ کیا، طالبان کو ایسوسیٹ کیا تمام نیگیٹو اس سے. اب دیکھیے کاز اینڈ افیکٹ اینڈ ریپلز آل اراؤنڈ دا ورلڈ ہے. اب وہ چاہے اچھے ہیں لیکن اس دوران بین الاقوامی طور پر اتنی زیادہ نیگیٹو پروپیگنڈا ہو چکا ہے کہ آج برطانیہ کی پارلیمنٹ میں یہ ہو رہا ہے، او طالبان آ گئے، یہ کیا کیا ہم نے؟ کیا ہم نے اپنے سولجر اسی لیے مروائے تھے کہ ان کو دیں گے؟ جو دیکھیے بات دراصل تو یہی ہے کہ دنیا کو، ذرائع ابلاغ کو، پاکستان کو اور افغانی ذرائع ابلاغ کو کاؤنٹر کرنا پڑے گا. بھائی آپ کن چیزوں کو کیا نام کے مختلف ممالک کے درمیان کیا نام کے ان کا امیج کریٹ کر کے آپ اپنے لوگوں کو سیٹسفائی کرتے ہیں اور پھر جناب وہ آپ کا عمل جو ہے وہ رانگ ہوتا ہے. اب آپ نے تو اپنی مسٹیک کو ایکسپٹ نہیں کرنا ہے کہ ہم نے رانگ کیا 20 سال میں. ہم دیکھیے برطانوی پارلیمنٹ اور برطانوی کانسٹیٹیوشن کا یہ جورسڈکشن نہیں ہے کہ وہ کیا نام کے پاکستان میں وہاں کے ایم پیز جو ہیں، وہاں کی پارلیمنٹیں ایسے قوانین جو پاکستان کو انٹرفیئر کریں، جو اور کسی دوسرے ملک کو انٹرفیئر کریں. وہاں کے قوانین اور وہاں کی باتیں جو ہیں وہ اس ملک کی سرزمین پر اس لوگوں کے مسائل کے بارے میں ہوتی ہیں، بین الاقوامی طور پر نہیں ہوتی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ افغانستان میں تو یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ 20 سال میں جو انہوں نے نیٹ ورک کریٹ کر دیا ہے، اب یہ نیٹ ورک وہی ہوگا. انہوں نے ریزننگ بنانی ہے کہ پاکستان جناب اس میں بلیک شیپ ہے اور پاکستان نہیں چاہتا. وہ آپ کو رپلس سن لی ہے پہلے ہی آپ نے. پاکستان، مجھے تو سمجھ نہیں آتی ہے کہ ہمارے ملک کے اعلیٰ عہدوں پہ فائز لوگ، ان کے اسٹیٹمنٹ اتنے زیادہ کیا نام کے اتنے زیادہ آبجیکشنیبل کیوں ہوتے ہیں. ابھی امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کہتے ہیں، کرنل صاحب جو کہہ رہے تھے نا کہ جی وہ ماشاءاللہ یہ کریں گے، وہ ماشاءاللہ یہ کریں، وہ پہلے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان ان کے پیچھے ہے اور افغان فورسز اور افغان جو آفیشلز ہیں ان کو نہیں وہ کرنا چاہتا. دیکھیے بات دراصل یہ ہے، پاکستان کو واضح طور پر جب تک پاکستان میں سے پیراسائٹیکل تھاٹس اور پیراسائٹیکل حکومتیں اور ان کا چیز نہیں ہوگا، پاکستان کی حکمرانوں کو، پاکستان کی پالیسیز کو، فورن پالیسیز کو انہوں نے کہا جی دیکھیں آپ بین الاقوامی طور پر آپ اپنی فورن پالیسیز کا مرکز و محور، آپ کی آئیڈینٹی، آپ کا تشخص اور آپ کا مفاد ہے، تو آپ ہمارے مفاد کی بھی جو ہے نا وہ رسپیکٹ کیجئے. اب دوسرا یہ ہے کہ ہمیں کیوں ملائن کر رہے ہیں؟ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ جی یہ نہیں چاہتے اور جناب وہ کیا نام کے جو ہے، جبکہ اس بارے میں جو بائیڈن کا واضح صاف اعلان ہے، کوئی اس پہ آبجیکٹ تو کر نہیں رہا، کوئی یہ نہیں کر رہا. انہوں نے کہہ دیا ہم نے جی $1 ٹریلین ان پہ خرچ کیا ہے، 300,000 ہم نے ان کے آرم فورسز جو ہے ٹرین کیے ہیں، ان کو ہم نے اسٹیٹ آف دا آرٹ ویپنز دیے ہیں. اب وہ خود ہی نہیں چاہتے تو ہم اپنے سولجروں کو نہیں مروائیں گے؟ جی اس بات پہ بات نہیں کر رہا، بلکہ لوگ بات اس بات پہ کر رہے ہیں کہ جی پاکستان جو ہے وہ کیا نام کے طالبان کے پیچھے ہے اور پاکستان نہیں چاہتا. تو میں تو یہی کہوں گا اپنے فورن آفس سے اور ان تمام ایکسپرٹ کے راستے، کم از کم اپنے آپ کو ایجوکیٹ تو کر کے آپ کسی پلیٹ فارم پہ جایا کریں اور بات کرا کریں. آپ تو وہی بات کر رہے ہیں کہ جو عزائم ہے، آپ وہی بات کر رہے ہیں کہ جو ہے، کیونکہ آپ کو مغرب کو ذرائع، دیکھیے آپ نے کہا تھا نا ایجوکیشن کیسے ہوگی، ایجوکیشن اس طرح سے ہوگی، ایجوکیشن یہ ہوگی. کیوں نہیں یہ طالبان، کیوں نہیں یہ ان کا جتنا بھی جو بھی کریٹ کیے گئے ہیں، یہ کیا نام کے ان کے منسٹر ہیں، یہ ان کے ڈیفنس منسٹر ہیں، یہ ان کے ٹیکنالوجی منسٹر ہیں، کیسا سیٹ اپ آ گیا ہے؟ اور دوسرا افغان میڈیا کہاں ہے یہاں پر؟ وہ کیوں نہیں پوچھ سکتے؟ کیوں نہ بین الاقوامی طور پر افغان میڈیا کو کیا نام کے اپرچونٹی دی جا رہی ہے؟ اور کیوں پروکسی وار کر کے، پروکسی کی قسم کی آپ لوگوں کو اپائنٹ کر کے ان کا پوائنٹ آف ویو لے کر آپ مسلط کرنا چاہتے ہیں؟ میں تو کہتا ہوں ابھی بھی افغانستان کی عوام کی رائے اور ان کے استحقاق کے خلاف یہ کام ہو رہا ہے. آپ جب بھی کوئی چیز کریں گے اور وہی لوگ جو مطلب سر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ افغانستان کی جو عوام ہے وہ طالبان سے خوش نہیں ہے؟ دیکھیے افغانستان کی کیا افغانیوں کو آپ طالبان کہتے ہیں؟ کیا ایک سیاسی جماعت، یا اس کا مثال لے لیجئے، کیا مسلم لیگ نون ہی پاکستان کی سیاسی شناخت ہے؟ بھئی یہ ایک سر افغانستان میں کیا ان کے علاوہ کوئی سیاسی جماعتیں موجود نہیں ہیں؟ اور کسی کو دیا ہی نہیں گیا، کسی کو، جن کو استعمال کیا گیا ان کو ہی دیا گیا. یہ تو وہی ہوا کہ بندر کے ہاتھ میں روٹی آ گئی تو اس نے چوہے سے کہا کہ اس کو میں صحیح طریقے سے کیا نام کے وہ کیا نام کے برابر تقسیم کروں گا. وہ ہر دفعہ برابر سے زیادہ تھوڑی کھا جاتا تھا، روٹی ختم ہو گئی، تقسیم ہوئی نہیں.
अब आप उन्हीं को कहेंगे, इन्हीं तालिबान को एक्सक्यूज बनाकर यही टर्म को तालिबान का मतलब है, अगर आप इसकी एकेडमिकली इसकी डेफिनेशन में जाएं कि इट्स अ थ्रस्ट टू नॉलेज। अब इन्होंने तालिबान ये कह दिए हैं कि वो जो जंगजू हैं, वो जो मारते हैं, वो कत्ल गारत करते हैं। आपकी टर्मों को नेगेटिव किया जा रहा है और हम उन्हीं टर्मों को पकड़कर फैला रहे हैं। कोई ये तो पूछे भाई तालिब का मतलब क्या होता है? इल्म का ख्वास्तगार है। आपने तालिब को क्या कर दिया है? आज इस्लामी ममालिक से ज्यादा मगरबी ममालिक इस्लाम के बारे में जानते हैं। उनको पता है शिया क्या है, उनको पता है सुन्नी क्या है, उनको पता है बरेलवी क्या है, देवबंदी क्या है, और उनको भी पता है कि ताजिक कौन है, उनको पता है कि पश्तून कौन है, उनको ये तमाम चीजें लोगों को क्या नाम के एक मुल्क और एक कौम की इकाई में अपने आप को परोना पड़ेगा। और अगर वो ये नहीं करते तो फिर दिस इज व्हाट दे सजेस्ट फॉर देमसेल्फ, वी कैन नॉट डिक्टेट टू देम। अगर आप अपने आप को उस स्टैंडर्ड और लेवल पे नहीं लाती, आप इक्तसाब इल्म नहीं करती, तो मैं मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि आपको एजुकेट करना है। आप कुछ अपना भी तो इनिशिएटिव शो कीजिए। तो यही तरीका मुल्कों का है, खुद इनिशिएटिव शो करें। आप बता दीजिए कि हमारी कितनी इकोनॉमी इससे बर्बाद हुई है, हमारा लॉ एंड ऑर्डर बर्बाद हो गया, हमारे अमन अमान का सिलसिला हो गया, हमारे यहाँ एक क्या नाम के ऐसा दहशतगर्दी का सिलसिला शुरू हो गया जो लेफ्ट राइट और सेंटर तमाम तरीके से हमें अपने उसमें लिया हुआ है। किस वजह से? हमारे अपने मसलों की वजह से नहीं हुआ। मसला कश्मीर पर तो आज तक दुनिया ने कुछ मौके इख्तियार नहीं किया पाकिस्तान का, और ये मसला 1947 अच्छा से है। आप लाइन पे रहिएगा। इसी के साथ हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर काशिफ जंजुआ ने, जो कि सीनियर तज्जियाकार हैं। मैं उन्हें वेलकम कहूंगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइएगा कि अफगानिस्तान से इनखला के क्या मकासद पूरे हो गए हैं और ये किसके मफाद में पूरे हुए हैं? सर देखें, पहली बात तो ये कि इनखला या दाखिला होना, जो इस वक्त दुनिया में सुपर पावर है या एक जो मुल्क है उसका नाम अमेरिका है, बुनियादी तौर पे तो वो तय करता है ना कि क्या चीज करनी है। लेकिन उसके साथ किसी जमाने में रशिया था, अब नई उभरती हुई पावर चाइना है। बुनियादी तौर पे तो 2-3 स्टेक होल्डर है ना। हम उसमें पाकिस्तान को या हिंदुस्तान को स्टेक होल्डर डायरेक्ट नहीं कह सकते, क्योंकि इन तीनों का कोई लेना देना है नहीं ना। इनके अपने इतने मसाइल हैं। अमेरिका को कहें तो वो माशी तौर पे अपनी एक जगह पे है, सोवियत यूनियन है, चाइना एक ताकत है माशी। पाकिस्तान या भारत को तो हम किसी गिनती में रख नहीं सकते। तो भारत भी अगर वहां पैसे लगा के अपने मुफादात हासिल नहीं कर सकता तो ये काबिल अफसोस है। या पाकिस्तान अगर ये कहता है कि हमने वहां बड़े कारनामे अंजाम दिए, तो सर माजरत के साथ किसी बॉर्डर के साथ किसी दूसरी जगह कारनामे कोई हैसियत नहीं रखते, क्योंकि आपका पहला वजीर आजम लियाकत अली एक अफगानी के हाथों कत्ल हो जाता है। उसके बाद बेनजीर हो, मुशर्रफ पे बम धमाके हों, अनगिनत चीजें हैं। ये सब अफगानिस्तान से हो रहा है। तो पाकिस्तान ये तय नहीं कर पा रहा कि हमने बॉर्डर अपने सील करने हैं, हमने अफगानियों को नहीं रोकना। दुनिया का कौन सा मुल्क है जो अफगानियों को इस तरह खुलेआम ले लेता होगा? और हमारे यहाँ तो कुछ भी हो जाता है। हमारा नादरा का महकमा, कभी वो कौन से थे बॉर्डर पे जो मारे गए, उसके बाद पूरे मुल्क में शनाख्ती कार्ड की रीचेकिंग शुरू हो गई। इसी तरह से यानी कि हमारे पास तो जब तक कोई सान्या नहीं होता पाकिस्तान में, क्योंकि कोई दाखिला या खारजा पॉलिसी कोई मुस्तकिल बुनियादों पे तय नहीं पाती, यानी कि ये तय हो कि करना क्या है। और खारजा या पॉलिसियां मिलके, अपोजिशन हुकूमत मिलके पूरी रियासत की पॉलिसियां बनाते हैं। तो पाकिस्तान में ऐसा कोई सिस्टम कभी रहा नहीं है, हिंदुस्तान में भी नहीं है। तो हमने सुपर पावर बन गए। हमने सुपर पावर क्या, हमने एटम बम ले लिया। तो पाकिस्तान में ये जाना, वो क्या कहते हैं कि तुझे पराई क्या लगी अपनी नभेड़ तू, यही पाकिस्तान और भारत के लिए इस्लाह है। अभी भी वो समझ जाएं, वरना फिर एक सैलाब आएगा जिसमें 10 खुदकुश बमबार आ जाएंगे पाकिस्तान में और वो बम फटते पड़ेंगे। अभी आशूरे पे हम देख चुके हैं भावल नगर में। आए दिन ये सब चीजें खत्म थोड़ी होनी है। जब तक आप एक, जैसे ट्रंप ने कहा था मैं एक वॉल लगा रहा हूं, तो ऐसी आपको वॉल ऑफ पाकिस्तान बनानी पड़ेगी। जो बाढ़ से सिर्फ काम नहीं चलेगा, और एक मुस्तकिल दीवार हो, जैसे दीवारें चीन चाइना ने बनाई थी मंगोलों के लिए कि कोई पाकिस्तान ने बाढ़ का काम तो पहले ही जारी कर दिया था। क्या पाकिस्तान को पता था कि वहां पे तालिबान की हुकूमत आने वाली है या ऐसा कुछ होने वाला है? सर देखें, तालिबान की हुकूमत से क्या मुराद है? क्या पाकिस्तान में तालिबान के जो लोग थे, क्या मलाला पे हमला नहीं हुआ? क्या मुशर्रफ के ऊपर बम नहीं फटे?
कौन सा ऐसा लोग शख्स है, चाहे बेनजीर हो, शौकत अजीज हो, मैं नाम लेता जाऊंगा, आप गिनते जाएं, सारी दुनिया जानती है। फिर भी हमारी दाखिला पॉलिसियां, खारजा पॉलिसियां, हमें लगता है कि सूबा काबुल जो किसी जमाने में जाबुल हुआ करता था, हिंदुस्तान का एक सूबा था, ठीक है, लेकिन आज तो वो हिंदुस्तान का सूबा नहीं है ना, वो तो एक नाकाम फेलियर स्टेट है। अच्छा, बाकी ये कह गए कि हालात क्या हैं, तो ये बात तो तयशुदा है कि इस तरह फौजें सरेंडर नहीं करती। फरवरी में या जब भी एक एग्रीमेंट भी कतर में या जो भी मामला चल रहे थे अमेरिका के तालिबान से, वो आप सोचें जिनका ये आलम हो कि वो कपड़े भी। काशिफ साहब ये बताइएगा कि इस सारी सूरत हाल को देखते हुए क्या पाकिस्तान को दूसरे ममालिक के साथ मुज़ाकरात करने चाहिए? क्योंकि जैसा कि आसिफ हनीफ साहब ने ये भी बताया है कि अगर कोई दूसरे ममालिक हमें डोनेशन करते हैं या हमारी हेल्प करते हैं तो इसका मतलब है कि वो पाकिस्तान को खोखला कर रहे हैं। तो इस सारी पेश नज़र सिचुएशन में पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? सर, पाकिस्तान को खोखला नहीं कर रहे, पाकिस्तान को भिखारी बना रहे हैं। हमने 70 साल में पाकिस्तान को भिखारी बनाया है, अवाम उसका कर्ज उतारती है, ब्यूरोक्रेसी, सियासी लोग अयाशियां मारते हैं। यानी कि आप सोचेंगे एक ब्यूरोक्रेट 2,000 सीसी लैंड क्रूजरें लेके घूम रहा है, 20 ग्रेड का अफसर, 21 ग्रेड का सरकारी मुलाजिम। हमारे हालात हैं ऐसे क्या? हमारी इतनी हैसियत है कि हम किसी को 600 सीसी 800 सीसी से ऊपर तो गाड़ी, मैं कहता हूँ 21 ग्रेड के जो परमानेंट मुलाजिम है उसको देनी नहीं चाहिए। एक डीसी के पास देखें, अब तो मेरे ख्याल में लैंड क्रूजर भी 5-5 करोड़ 6-6 करोड़ की लैंड क्रूजरें हैं। तो ये क्या लगा हुआ है इस मुल्क में? आप क्या मजाक कर रहे हैं कि आप दुनिया से, मतलब सर माजरत के साथ हम बेसिकली प्रोफेशनल बेगर्स हैं। पाकिस्तान एक बेगर स्टेट बन चुका है जो भिखारी है, जिसने सिर्फ पैसे लेने हैं और तय करना है कि भाई फलानी दफा पैसा आएगा, हमें पैसा दे दो। कौन सा पैसा लगता है सर? वो ना अफगानियों पे खर्च होता है ना पाकिस्तानियों पे खर्च होता है। किन के कशकोल में सुराख कहाँ है? किसके लिए पैसा आता है? मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान को इस पूरे सिनेरियो से आउट होना चाहिए। भारत को भी अपने काम से कम रखना चाहिए। वो जो करके देख चुके हैं, खरबों रुपए के डैम बना रहे हैं, हिंदुस्तान में लोग भूखे नंगे मर रहे हैं, लेकिन उनके पास अपने लोगों को देने के लिए कुछ नहीं है। चले, मौजूदा हुकूमत ने आपकी कम से कम एहसास प्रोग्राम दिया, आम आदमी को शेल्टर दे दिया, खाना दे दिया, किसी के ताबून से भी दिया, कुछ तो अच्छे इकदाम कर लिए ना। भारत ने तो ये भी काम नहीं कर सके। वो मतलब वेलफेयर स्टेट का तस्वुर ही हम लेके नहीं जा पा रहे। और नवाज शरीफ के दौर में ही इसको लिमिटेड महदूद हेल्थ कार्ड स्टार्ट किया गया था, मौजूदा हुकूमत ने उसको फैला के सूबे में लाया, खैबर में लाया, पंजाब में ला रहे हैं। तो ये हुकूमत अच्छे काम कर रही है, उसको इन कामों पे तवज्जो देनी चाहिए। अफगानिस्तान के साथ क्या करना है, ये अफगानियों को छोड़ दें उनके हाल पे। सर ये 1978-78 नहीं है, ये कोई माशाल्लाह थोड़ी लगा हुआ है कहेंगे कि फैसले कर देंगे। सर फैसले करने हैं, पार्लियामेंट में बैठ के आप फैसले करें। ओपोजिशन बैठे, ओपोजिशन आपकी आज तक तय ही नहीं कर पा रही कि उसने करना क्या है। वो कभी कहीं से निकलती है, वो क्या कहते हैं कि दाएं दिखा के बाएं निकल जाते हैं। तो सर कैसी रियासत है पाकिस्तान? तो बुनियादी तौर पे हेल्थ क्राइम स्टेट बन चुकी है कि यानी यहाँ पे कोई सिस्टम ही नहीं है। जिस मुल्क को अपने इतने मसाइल हैं, हम अफगानी लेके घूम रहे हैं। हमारे मुल्क में आप देखें, पाकिस्तान के शहरों में अफगानी पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड लेके हर शहर में कपड़े की दुकानें, हर चीज लेके घूम रहे हैं और हमें पता ही नहीं है। हम कहते हैं नहीं ठीक है। सर हमें तो गलतियां, जिनकी भी फैसले हैं वो गलत है और सारे फैसले गलत हैं। और अब फैसला एक होना चाहिए कि अफगानी जाने, अमेरिका जाने, चाइना जाने, रशिया जाने, आपका कोई जानना नहीं है। आपको बाइडेन की कॉल नहीं आती ना, तो उसकी वजह यह है कि आप स्टेक होल्डर नहीं है। और भारत का भी कोई नहीं है, वो भी पराई क्या कहते हैं, शादी में अब्दुल्ला दीवाने, सिर्फ पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना। ये आरएसएस का एजेंडा हो सकता है, लेकिन किसी रियासत का एजेंडा नहीं हो सकता कि दूसरी रियासत को। आपने क्या एथेंस तो स्पार्टा बना रहे हैं। आप स्पार्टा की मिसाल देखेंगे जहां सिवाय लोग वहशी पैदा होते थे। तो सर हमने तो अपने लोगों में वहशत फैला दी है। कभी लाहौर में 400 लोग एक दिन दहाड़े खातून के साथ मतलब इतने उसको तंग करते हैं, और मतलब मैं अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकता, और हम कहते हैं कि नहीं वो टिकटॉकर है, फलानी है। सर वो जो भी है, हमारे यहाँ फ्रस्ट्रेशन यही सब चीजें लेके आई हैं। असला आया है हमारे यहाँ, किसी को भी कभी भी मारा जा सकता है। आप सोचिए एक वजीर आजम मारा जा सकता है, तो इस मुल्क में कौन महफूज है? शॉर्ट टर्म किडनैपिंग, हर चीज है कि इस सब के पीछे अफगानियों का हाथ है। तो एक और कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में बना हुआ है, गुड तालिबान एंड बैड तालिबान। इस पर क्या कहेंगे आप? सर देखें, गुड एंड बैड तो बात की बात है ना। तालिबान हमने कभी कहा कि हमने बनाए,
کبھی بے نظیر بھٹو کے دور میں چیزیں ہوئی ڈیولپمنٹ، لیکن اس کا دیکھیں اگر محترمہ بے نظیر نے پیپلز پارٹی نے طالبان کو سپورٹ کی بنانے میں تو اس کا وہ خود بھی شکار ہو گئی، آخر میں وہ بھی ایک گولی لگی اور وہی طالبان جو آپ نے بنائے تھے وہ کہتے ہیں نا کہ اپنے ہی جن کی طرف جو بنائے تھے انہوں نے ان کو اسی گولی سے انجام تک پہنچ گئی۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ تو سب چیزیں ہوں گی نا، ہمارا کام دیکھیں امن، اسلام ہمیں سکھاتا ہے امن شانتی، امن امان اور دوسروں کے لیے اچھا سوچنا۔ ہم اچھا نہیں سوچ رہے کسی کے لیے، ہم برا سوچ رہے ہیں۔ ہمارے یہاں آپ بتائیں نا گداگری، ہمارے یہاں لوگ کس جگہ پہ ہیں؟ ایک کوکنگ آئل 300 روپے سے اوپر جا چکا ہے ایک ایوریج۔ ہماری حکومت کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ پیٹرول کی قیمتیں جو ہمارے اسد عمر کہتے تھے 45 روپے کچھ ہونی چاہیے، نہیں ہوئی۔ بھارت میں وہ کہتے تھے 35 روپے ہونی چاہیے، وہ بھی نہیں ہے۔ آج بھارت میں بھی جوتے پڑ رہے ہیں حکومت کا، اور پاکستان کا بھی وہی حال ہے۔ تو جو مہنگائی کا جن ہے نہ وہ بھارت میں قابو میں آتا ہے نہ پاکستان، اور بنگلہ دیش کا بھی وہی عالم ہے، وہی انتہا پسندی، وہی سوچ لوگوں کی۔ انگریز گیا، سر اس کے بھائی پیچھے انگریز کیا چلا وجہ گیا ہے؟ کیا ہم ایک دوسرے کو تنقید کرتے ہیں اور اپنے ملک پر توجہ نہیں دیتے؟ سر بالکل ایسا ہی ہے، امریکہ کا بھی یہی عالم ہے۔ امریکہ کے کون سے انٹرنل حالات اچھے ہیں، بہترین ہیں؟ ان کے یہاں کیا 100% لوگ اچھے حالت میں؟ کیا امریکہ پہ کوئی قرضہ نہیں ہے؟ امریکہ کی بھی ٹیکنیکلی اگر آپ بات کریں تو ہر جگہ ٹانگ اڑانے کے بعد کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ آپ نے ٹھیک ہے ویتنام میں مار دیا، جیت گئے، آپ نے افغانستان میں 20 سال لگائے، آپ نکلے، آپ نے قطر میں بھی معاہدے کر لیے طالبان سے کہ جی ہم دیکھ لیں گے انڈرسٹینڈنگ۔ سر انڈرسٹینڈنگ کیا ہوتی ہے مجھے بتائیں؟ بس جو تھا ان کا مقصد کہ ان کے خلاف کوئی جگہ استعمال نہ ہو امریکہ کے، وہ مقصد ان کو حل ہو گیا۔ اب افغانستان میں سب کیا بچا ہے؟ دیکھیں اچھے خاصے وہاں تعلیمی ادارے کام کر رہے تھے، ٹھیک ہے وہ پاکستان کے مخالف اس لیے ہیں کہ جب پاکستان بنا تو سب سے زیادہ افغانستان کو تکلیف تھی نا کہ یہ کیوں ملک بن گیا۔ تو یہ جب ان کی حکمت عملی یہ ہے، ہماری حکمت عملی یہ ہے کہ ہم برادر اسلامی ملک اس کو کہتے ہیں، جبکہ وہ برادر سے اس کا کیا تعلق ہے مجھے بتائیں؟ ہاں وہ برادر تو ہیں لیکن وہ برادر یوسف ہیں، اور وہ قابیل ہیں، حابیل نہیں ہے۔ اچھا کاشف صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ طالبان کی کتنی مختلف تنظیمیں افغانستان میں بشمول دیگر عناصر موجود ہیں اس وقت؟ دیکھیں افغانستان میں بات وہی ہے کہ افغانستان کا حال وہی ہے، ایک دم سے چیزیں نکل کے آتی ہیں ختم بھی ہو جاتی ہیں۔ جیسے کراچی میں ایم کیو ایم کا کہا جاتا تھا 1 لاکھ سے اوپر کارکن ہے، اور کسی دن ٹارگٹ کلنگ سوئچ آن ہوتا تھا، رکتا نہیں تھا۔ آج 4 سال سے آپ کے سامنے ہے وہ 5000 کارکن رہ گئے ہیں، کوئی سسٹم نہیں ہے۔ تو افغانستان کا بھی یہی ہے، جہاں سے ان کو یکجا کیا جاتا ہے کوئی کر دیتا ہے تو وہ اکٹھے ہو کے آ جاتے ہیں، کوئی ان کو ختم۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ نے ایک تصویر دیکھی ہوگی کہ ایک بندہ اورنج کلر کی ایک فراک سی پہنا ہوا ہے کسی انگریز عورت کی، اور ساتھ میں اس نے وہ کیا کہتے ہیں مجھے نہیں پتا، پجامہ کہتے ہیں اس کو، کیا کہتے ہیں، ٹائٹ وہ پہنا ہوا ہے، اور سوچیں کہ اس بندے کا کیا لیول ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ اتنی آسانی سے اس نے ملک بھی طے کر لیا؟ جس بندے کو یہ شعور نہیں ہے کہ کپڑے کیا پہن رہا ہوں میں مردوں کے کپڑے پہن رہا ہوں، عورتوں کے پہن رہا ہوں، جس بندے کو یہ شعور نہیں ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس نے پورا ملک فتح کر دیا ہے، سر معذرت کے ساتھ اس نے وہ پپٹ تو ہو سکتے ہیں، کٹ پتلی تو ہو سکتے ہیں، لیکن وہ کوئی کھلاڑی نہیں ہو سکتے۔ کھلاڑی آپ کو پتہ ہے بین الاقوامی کھلاڑی ہیں، اور انہوں نے طے کرنا ہوتا ہے۔ ہم پاکستان میں محض یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے ان کو شکست دی 50 سال میں۔ سر ہم نے کیا شکست دی؟ ہم اپنے ملک میں غربت کو شکست نہیں دے سکے، ہم اپنے ملک میں کیا کر سکے؟ مہنگائی دور کر سکے؟ ہمارے یہاں کیا پٹوار خانوں میں رشوتیں ختم ہو گئیں؟ ہمارے یہاں کون سے سرکاری محکمہ ہے جو نیک لوگوں پہ مشتمل ہے؟ یا ان کے پاس کون سی ضرورتیں ہیں؟ یا تھانوں کے کیا حالات ہیں؟ پولیس کی تھانوں میں ڈالنے کو ڈیزل نہیں ہوتا، ان کا بجٹ نہیں ہوتا، وہ کیسے کیسے ڈالتے ہیں؟ آپ نے اپنے ملک میں پیسے نہیں خرچ کیے، یہی حال بھارت کا ہے، اور ہم بیٹھے ہیں ایک مختلف ملک میں جا کے سمجھداری کا ثبوت دینے۔ اور دوسرا یہ کہ ہمارا پروپیگنڈا یہ چلتا ہے کہ بھارت کو شاید باہر نکال دیا ہے، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ سر کل عمران صاحب، اسی کے ساتھ ہم آصف حنیف کے صاحب کی جانب آئیں گے۔ سر میں آپ سے پہلے کہوں گی کہ آپ نے تو بات کی تھی کہ عالمی طاقتیں ملک کو کھوکھلا کرتی ہیں، یہاں تو ہم بیکاری بھی بن گئے جیسے کاشف جنجوعہ صاحب نے بات کی، اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ سے یہ بھی بات کروں گی جیسے کہ انہوں نے بات کی کہ عالمی طاقتیں پاکستان کے اوپر ہیوی ہو جاتی ہیں، تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ کیا پاکستان کو خود اپنے لیے نہیں کھڑا ہونا چاہیے؟ وہ کہتے ہیں پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تھن تیرا ہے من۔ میں کاشف جنجوعہ صاحب سے کہوں گا اس ملک کی سرزمین پر، اس ملک کی گود سے، اس ملک کے میں کی تربیت سے آپ آج اتنے بڑے ہوئے ہیں، اور اس تمام مراحل میں کیوں کھڑے نہ ہوئے؟
آج اس کو گالی دینے والے سب شامل ہیں. میں برطانیہ میں کیوں اس وجہ سے پچھلے 20 سال سے کیوں؟ کیونکہ 12 سال جدوجہد کری مسائل پر. People with disabilities that the government should have understand it and give them education and give them the legal protection. لیکن آپ سب لوگ تیار نہیں تھے کیونکہ آپ سب لوگ اتنے اندھے گونگے بہرے ہو چکے ہیں اپنے مفاد میں. پھر آپ مورد الزام ٹھہرائیں امریکہ کو, برطانیہ کو, سیاستدانوں کو, تو وہ یہ بھائی جان غلطیاں خود میں ہیں اور ایب دوسروں میں نکالے جا رہے ہیں, تو وہ کچھ نہیں ہو سکتا. آج بھی چلے جائیے, ابھی محرم الحرام تھا ہے, آج بھی آپ اسلامی ممالک میں آپ کو یزید ہی ملیں گے. حضرت امام حسین کے پیروکار کہاں ہیں؟ امام حسین, امام علی مقام, نواسہ رسول, جن بات پہ قربانی دی, میں نے تمہارے دین کے لیے قربانی دی, میں نے نماز کے لیے قربانی دی, میں نے تمہاری پاکیزگی کے لیے قربانی دی, میں نے ناحق کے خلاف کھڑا ہوا. کہاں ہے وہ؟ آج لوگ اٹھ کے کہتے ہیں یار یہ ملک خراب ہے. یہ بھائی میں بات کروں گا, وہ جنہوں نے قربانی دی تھی ان کو پتا تھا یہ درخت, یہ بیج لگا رہے ہیں, یہ سایہ میری زندگی میں نہیں دے گا, لیکن دیا, سب اجاڑا, اور جن کے ہاتھ میں دیا وہ غلام تھے. آج سب سے بڑی مصیبت پاکستان کی, سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کا یہی ہے کہ پکی پکائی روٹی مل گئی ہے. وہ لوگ جو موجود تھے یہاں پر, ہجرت کر کے جو آئے ہیں, وہ کم ہیں, وہ کیا نام کے کمسن ہیں, وہ نہ تو ان کو کوئی جانتا ہے, نہ انہوں نے بڑے بڑے کلیم لیے. آپ مجھے یہ بتائیے عریشہ, یہ 15-20 خاندان جو ہیں, یہ دولت کہاں سے آئی, یہ جاگیر کہاں سے آئی, یہ کیا تھے؟ خان بہادر آف انگریز ٹائم, خان بہادر آف انگریز ٹائم تھے. قومی شعور ہے جی, پڑھے لکھے لوگ کہاں ہیں؟ پڑھائی کا مطلب یہ ہے کہ اپنے مفاد کی خاطر دوسرے کا حق مار لیں, تو آئی ڈونٹ تھنک سو دیٹ از اے نالج. قومی شعور کا مطلب یہ ہے کہ جو سچ ہے وہ سچ ہے, جو غلط ہے وہ غلط ہے. اب آپ دیکھیے, ہم ایک دوسرے سے کتنے طور پر جو ہے نا ایک دوسرے سے مماثلہ رکھتے ہیں. ہمارا دین, ہمارا مذہب, ہماری خد و خال, ہماری لینگویج, ہمارا رہن سہن سب کا ایک ہے. لیکن جب ہمیں تعلیم دی جاتی ہے, جو ہمارے معاشروں میں ہو رہا ہے, وہاں پر مختلف ہے. وہ کہتے ہیں عریشہ یہ صرف بک ٹاکس ہیں, یہ صرف کتابوں میں ہوتا ہے بیٹی, یہ عملی زندگی میں نہیں ہوتا. تو عریشہ کنفیوز نہیں ہوگی تو کیا ہوگی؟ تو میرا تو پوائنٹ آف ویو یہ ہے, اگر معاشرہ مورالٹی طور پر آپ ساتویں آسمان پر نہیں ہے, برائے مہربانی معاشرے میں ترویج و ارشاد مورالٹی کی نہ کریں, بلکہ اگر معاشرہ کرک ہے تو لوگوں کو یہ بتائیں کہ بیٹا بڑا کرک کیسے بنا جا سکتا ہے, تاکہ لوگ کنفیوز نہ ہو. ایک دفعہ آپ تعین کر لیں گے کہ ہماری اسٹیٹ کیا ہے, پھر اس کا تشخص اور پھر اس کا علاج ہے. اب دوسرا, آپ امریکہ کو برا کہتے ہیں, برطانیہ کو برا کہتے ہیں, تو کہتے ہیں بھائی, کہنے میں کیا جاتا ہے؟ اگر ہمارا نظام نہیں ہے, ہمارا سیاسی نظام نہیں ہے, ہمارا تدریسی نظام نہیں ہے, ہمارا کیا نام کے کاروبار کا نظام نہیں ہے, تو بھائی جان کسی کی ذمہ داری نہیں ہے. قوموں کی زندگیوں میں ایک آزاد خطہ حاصل کرنا کتنا مشکل ہے, پوچھے فلسطینیوں سے ہیں جنہوں نے اپنے گھر دوسروں کو دے دیا پناہ کے لیے. آج وہ پناہ جنہوں نے جو پناہ دیے تھے, آج وہ انہوں نے ان کو باہر نکال کے پھینک دیا. تو بات دراصل یہ عریشہ, باتوں میں بات وہی ہے کہ خدا کے واسطے ایک دین اور ایک خدا. اب عریشہ ایک پروگرام آپ اس پہ کیجئے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو اللہ اور رسول کی ودانیت اور ایک صراط مستقیم کی بات کرتے ہیں, یہ عملی زندگی میں اپنے تہذیب و تمدن میں بٹے ہوئے ہیں. ارے پورے پاکستان میں ایک دن پہ تو آپ اکتفا نہیں کر سکتے, تو امت مسلمہ کی بات کرنے چلے ہیں. یہ امت مسلمہ پتہ نہیں کتنے لوگوں میں بٹی ہوئی ہے. بات دراصل یہی ہے, دیکھیں کہ آپ جب تک اپنی تعلیمات سے, اپنے بزرگوں کی قربانیوں سے اور اپنے مذہب سے آپ قائم نہیں ہوں گے, آپ کو لوگ توڑتے رہیں گے, آپ کو لوگ ڈیفارم کرتے رہیں گے. اور دوسرا ایک بات روز محشر تک بالکل سچی ہے, غیر کی مدد سے اور امداد سے کبھی اپنی تشخص جو ہے نا وہ پیدا نہیں ہوتا ہے. اب افغانستان کو, پاکستان کو یہ چاہیے کہ بھائی آپ آزاد ملک ہیں, آپ اپنے ملک کے مسائل اور آپ اپنے ملک کے طرز حکومت کے ذمہ دار ہیں. جیسا آپ چاہیں وہ جائے, دنیا چاہے. اب آج طالبان پہ اگر کوئی آبجیکشن نہیں ہے تو 20 سال پہلے کیوں آبجیکشن تھا؟
जी کہ کیا آپ نے حاصل کیا ہے؟ ان کو کیا اپنے سر یہاں پہ ایک کانسیپٹ بن گیا. اب اگر یہ سوال کیا جائے کہ پہلے کے طالبان اور اب کے طالبان میں کیا فرق ہے تو کہا جاتا ہے گڈ طالبان اینڈ بیڈ طالبان. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ گڈ طالبان ہے بیڈ طالبان ہے تو کیا مطلب ہے؟ اگر میں آپ کی مدد ہاں ملا ہوں، میں اچھا آدمی ہوں. اگر میں آپ کی رائے سے اتفاق نہ کروں میں برا آدمی ہوں. نہیں، the definition of the good and bad is سر ایک کانسیپٹ بن گیا ہے گڈ طالبان اینڈ بیڈ طالبان. کیوں ہم لیتے ہیں، کیوں ہم بائی کرتے ہیں یہ کانسیپٹ کو؟ آپ اگر کہیں نا کہ گڈ امریکن اور بیڈ امریکن، ذرا کہہ کے تو دیکھیے. وہ کہیں گے آپ کو کس نے اس بات کا حق دیا ہے؟ جبکہ ہمیں گڈ پاکستانی اور بیڈ پاکستانی ہم تمغہ لے رہے ہیں، یہ اچھے پاکستانی یہ بیڈ پاکستانی. ہمیں کسی سے تمغہ نہیں چاہیے. ہمیں پتہ ہے ہماری شناخت کیا ہے، ہمیں پتہ ہے ہمارے بزرگ کون ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا کلچر، ہمارا ثقافت اور ہماری تاریخ کیا ہے. اگر ہم دوسرے سے جاننا چاہیں گے کہ آپ مجھے ریکگنیشن دیں تو بھائی جان پھر میری تو کوئی شناخت نہ ہو. پھر تو عریشہ اگر مجھ سے خوش ہے، عریشہ کی رائے میں ملاتا ہوں تو عریشہ کہیں گی آپ اچھے انسان ہیں، اور اگر میں آپ سے اتفاق نہیں کرتا تو آپ کہیں گی بھائی آپ برا انسان ہے. آزادی رائے کا ایک اتفاق ہونا اور اختلاف ہونا یہی خوبصورتی ہے. ٹھیک ہے، آپ جو سچ ہے وہ سچ ہے، جو جھوٹ ہے یا غلط ہے وہ غلط ہے. دنیا میں کہیں بھی ایسا چکر نہیں ہے کہ کوئی انسان روتا ہو تو وہ روتے میں مسکرائے اور مسکراتے میں رو دے. بھائی دیکھیے، رائٹ اینڈ رانگ پیرامیٹرز آن اے ہیومن اسکیل اور آن اے کنٹری اسکیل آر آل دا سیم. دوسرے مغرب چاہتا ہے کہ ہم ان کے مغرب کہتا ہے کہ بھئی آپ ہمارے طرز زندگی پر، آپ ہماری اس پہ کیا نام کے رہنا سہنا شراب وغیرہ اور ہمارے لباس پر آپ کون ہوتے تنقید کرنے والے؟ دیٹس فائن. ان کو ان کی زبان میں کہنا. اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کا کلچر ثقافت، آپ کا رہن سہن، آپ کسی کو حق نہیں ہے اس بات کا کہ اس پہ تنقید کرے تو پلیز براہ مہربانی آپ بھی دوسروں پہ تنقید نہ کیجیے نا. جی بالکل. کیونکہ دوسروں نے، مسلمانوں نے کون سی دنیا میں جنگ و جدل کیا؟ مسلمانوں نے کون سا قتل کیا؟ یورپ میں 2 جنگیں لڑی گئی ہیں. اگر ہندوستان اور پاکستان کے سیاسی مذہبی لوگ اگر اس چیز کو بھی آج نہیں سمجھیں گے عریشہ، تو میں آپ کو بتا دوں کہ تاریخ میں بدترین ہوگا. کیونکہ اب بم سولجر وغیرہ کا کوئی چکر نہیں ہونا. اب تو ایسی چیز ہونی ہے کہ آپ کی زمین کو بانج کر دیا جائے گا، آپ کی سوچ کو بانج کر دیا جائے گا. اب آپ دیکھیے یہ ٹک ٹاک کا چکر جو چل رہا ہے، کبھی آپ نے غور کیا ہے فیس بک، انسٹاگرام، ٹک ٹاک، یوٹیوب اور دوسرے یہ سوشل، یہ سب فری ہیں عریشہ. یہ فری کس وجہ سے ہیں؟ کیونکہ یہ آپ کی سوچ اور نئی نسل کو بیرارو کرنا ہے. اس کو سوچنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس کو دیکھنا ہے کہ کس طرح سے. ہمارا کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے عریشہ. بدقسمتی سے 47 کے بعد سر لیکن ٹک ٹاک تو پاکستان میں بین ہے، اس کے باوجود جو ہے وی پی این لگا کے انلیگل طریقے سے چلایا جاتا ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ پی ٹی اے کو اس پر کوئی نوٹس لینا چاہیے؟ عریشہ بین دیکھیے آپ عریشہ، بات دراصل یہ ہے، انسان کو آزاد کریے، معاشرہ بنائیے، معاشرے سے اقدار بنائیے، پھر قوانین دیجیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ اور قرآن کی ہدایت یہی ہے. پہلے اسلام میں، اسلامی معاشرے میں قوانین کا نفاذ نہیں ہوا، اسلامی معاشرے میں اقدار کا نفاذ ہوا ہے. اگر ہر شخص کو کیا نام کے تمام مساوی مواقع حاصل ہیں بہتری کی طرف جانے کے، اور اس کے باوجود بھی وہ قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے، پھر اس کو قانون کی اس میں لیجیے. آپ قانون اور سزاؤں سے معاشرے قائم نہیں کر سکتے. آپ معاشرے قائم کر سکتے ہیں کیا نام کے ان کی ترویج اور اشاعت اور اقتدار اور ویلیو، لوگوں کی میوچل کنسنسس سے، لوگوں کی انسپریشن سے. مثلا میں دیکھیے سب سے بڑی بات عریشہ، ہزار باتوں میں ایک بات ہے کہ پاکستان کا انتظامی طبقہ، پاکستان کا حکومتی طبقہ اور پاکستان کا ایڈمنسٹریٹو طبقہ اس ملک کی آبادی سے کمپلیٹلی طور پر مختلف ہے. ہم نے ابھی تک انگریزوں کا اتارا ہوا CSS ایکٹ جو ہے وہ آپ کے بچے ہوئی، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ہے. ہمارے پاکستان کا CSS اور وہ سب یہ تو پڑھے لکھے ہیں نا، یہ کیسے پڑھے لکھے ہیں عریشہ جو کیا نام کے لوکل مسئلے حل نہیں کر سکتے، لیکن یہ ٹھر انگلش بولتے ہیں کیونکہ یہ غلام کو آقا کو امپریس کرنے چلے ہیں. یہ کہاں ہیں CSS والے لوگ؟ یہ کیا کس محکمے میں؟ چلے ٹھیک ہے، سیاستدان تو خیر واقعی میں سیاستدان اور آپ کے عالم جو ہے تو خیر ان کی تو بات ہی نہیں ہے. لیکن یہ جو پڑھے لکھے آئے ہیں وہ یہ کون سی فیکٹری میں سے پڑھے لکھے گدھے نکل رہے ہیں جو اپنے ملک کے ساتھ کھلواڑ ہوتے ہوئے بلکہ اس میں انوالو ہوتے ہیں اور اسے دیکھتے رہتے ہیں.
یہ قرآن کی روح سے سورہ بقرہ قرآن کے پہلے ہی پارے میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ لوگ جن کو علم نہیں ہوگا اور غلطی پہ ہوں گے ان سے اتنی باز پوچھ نہیں ہے کہ جتنے وہ لوگ جو علم رکھتے ہوں گے اور پھر اس علم کو اپنے مفاد کی خاطر استعمال کریں گے، ان کی بڑی سرزش ہے۔ یہی بات ہے۔ بس وہ پڑھا لکھا طبقہ جو ہے نا، وہ جس طرح وہ کاشی جنجوعہ صاحب نے کہا ہے جناب، وہ رینج روور اور یہ 5-5 6-6 کروڑ 10-10 کروڑ کی گاڑیاں، اور پھر وہ کیا نام کے اتنی مرات وغیرہ، اور کس لیے، کن کے لیے مرات ہے؟ وہ جن کے لیے مرات ہے وہ بیچارے سڑکوں میں مر رہے ہیں۔ وہ سسٹم کو کریٹ کرنا ہے۔ کسی بھی اہم عہدے پر جو ہے نا وہ مرات اور اس کا مالی طور پر وہ نہیں ہے، وہ آپ کا ایک قومی وصف ہوتا ہے۔ مثلا دیکھیے آپ کے سپاہی جو ہیں، آپ کے نوجوان جو ہیں، جو آپ کے بارڈر پہ کھڑے ہیں، انہوں نے مرات سے بالا تر ہو کر اپنی زندگی اپنے ملک اور قوم کے لیے سامنے رکھا ہے۔ اگر مرات دینی ہے تو انہیں دو۔ یہی کیا مرات ہے کہ کچھ بھی نہیں کرنا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ ذرا پتا تو کرے نا کہ بھائی ہم آپ میں اتنا پیسہ خرچ کریں۔ دیکھیے آج بجلی کا بحران ہے، ہم جاننا چاہتے ہی نہیں کرنا۔ جتنے بھی ممبر آف پارلیمنٹ ہیں، صوبائی ہو گئے، قومی ہو گئے، ہر کسی کو 2000 یونٹ فری ہے یار، غضب خدا کا۔ 2000 یونٹ فری ہے۔ ایک تو پہلے سے اس کو تنخواہ مل رہی ہے، پھر جناب اس کو پیٹرول فری ہے۔ ہاں تو اس پہ آپ کیوں نہیں اگر حکومتیں یہ کہتی ہیں کہ جی عوام پہ مہنگائی کا بھیج ہے، تو ایکسکیوز می کہ جو لوگ اس مینجمنٹ کو ارینج کر رہے ہیں آپ اس کو کٹ ڈاؤن کریں نا۔ ایک عام آدمی کے ہاتھ سے روٹی تو نکالیں۔ پھر جب آپ یہ نہیں کرتے تو پھر وہ بین الاقوامی عناصر کے ہاتھوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ افغانستان میں کتنا ایسا ہوا کہ وہ بچے جو دہشت گردی کا شکار ہو، انہوں نے کہا جی کہ میں اپنے گھر کے لیے روٹی کی وجہ سے مجھے اس پہ مجبور کیا گیا ہے۔ تو پھر یہی ہوگا مائیں اپنے بچوں کو لے کر ندی کنارے کہیں ڈبو دیں گی، کہیں ان کو بیچنے لگ جائیں گی۔ کیا کسی عالم، کسی دانشور یا کسی کیا نام کا مخلص اور انسان دو دل رکھنے والے نے کبھی کو کھڑے ہو کے کہا ہے کہ خدا کے واسطے یہ کیا واقعات ہو رہے ہیں، ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ نہیں جی، برا امریکہ ہے جی، برا برطانیہ ہے۔ اگر آج بارڈر کھول دیں تو پورا پاکستان امریکہ اور برطانیہ ہو جائے گا۔ بہرحال اس بات پر وہ کرتے ہیں کہ تمام برا نہیں ہے۔ دیکھیے کوشش اس بات کی ہے، جس کا منظر ہم نے افغانستان میں دیکھا ہے جب وہاں پہ امریکی طیارہ جا رہا تھا اور افغانی باشندے کس طرح سے اس کے ساتھ جا رہے تھے۔ تو ان کو پتہ ہے کہ بھائی ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، اپنی جان کو خود ادا کرو۔ اور دوسری بات یہ المیہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ اگر تم میر صادق بنو گے اپنے ہی گھر کی مقبری میں، تو نہ تو تمہیں اپنے اور نہ غیر کوئی بھی تم رسوا ہو جاؤ گے۔ دین واقعی میں میں تو کہتا ہوں عریشہ پروگرام یہ شروع کریں خدا کے واسطے، میڈیا سب چھوڑ دے۔ میڈیا صرف جو ہے نا قرآن مجید کا آسان ترجمہ جو ہے نا اردو میں کہے اور آؤ ہم اس پہ بات کریں۔ یہ جو مغربی طرز تعریف اور یہ لٹریٹ اور ڈگریوں اور مکالمے وغیرہ یہ سب کنفیوژن ہے۔ ارے تمہارا سیدھا راستہ تمام رہتی دنیا تک اس کے فنڈامنٹل اگر تم انٹرپریٹ کرو گے تو تم سچائی، حق، راستہ اور کامیابی کی طرف ہو، لیکن اس سے دور ہیں۔ وہ کہتے ہیں امریکن فورن پالیسی پڑھنی ہے، لیکن کبھی اس بات کا غور کیا ہے دنیا کی تاریخ میں سب سے پہلا ڈپلومیٹک پیک مساک مدینہ ہے؟ اور پوچھے ان اسکالروں سے اور پوچھے ان لوگوں سے، ہوئے کبھی تم نے اپنے آباء و اجداد اور اپنے مذہب پہ فخر محسوس کیا ہے؟ اور جنہوں نے فخر محسوس کر کے اس کو اڈاپٹ کیا ہے وہ ترقی کر گئے ہیں، اور آپ اس میں صرف یہ بیٹھے کیونکہ آپ کا عمل اور آپ کا کہنا جو ہے وہ مطابقت نہیں رکھتا۔ معاشرہ موریلٹی طور پر پریکٹیکل نہیں ہے، معاشرہ کرک ہے۔ آج لوگ یہ جاننا نہیں چاہتے کہ تم نے کس طرح کمایا ہے، سیاہ کیا یا سفید کیا ہے۔ ہاں بیٹی کا ہاتھ دو گے اس کے ہاتھ میں کہ جس کے پاس دولت ہوگی، جس کے پاس کیا نام کے حاشمت ہوگی، جس کے پاس اقتدار ہوگا۔ شریف آدمی کو تو آپ گندار سے ہی کچھ نہیں ہے۔ مدارج چینج ہو رہے ہیں عریشہ، اور یہی وجہ ہے کہ ان مدارج کی تبدیلی میں سوشل میڈیا اور یہ تمام چیزیں ہیں۔ اب ifs and buts کو وہ کرنے کی بجائے پچھلی صدیوں میں لوگوں کے پاس اتنی زیادہ آسائشیں اور آسائشیں نہیں تھیں، لیکن لوگ بڑے مخلص تھے۔ گھر میں 100 روپے آتے تھے اور 20 بندے آرام سے خوش ہو کے کھاتے تھے۔ آج گھر میں 1 لاکھ آتا ہے، لیکن ہر کوئی جو ہے وہ کیا نام کہ اپنی جگہ جو ہے وہ پریشان ہے۔ لگژری ہے، باہر جا رہے ہیں، یہ ہے وہ ہے، نیچرل ہے۔ اس میں دیکھیے آپ کو پورا جو اسٹرکچر جو ہے نا، یہ جو اسٹرکچر جو ہے وہ دیکھیے انہی ممالک میں کیا نام کے مشکلات ہیں کہ جن کے اپنے لوگ اپنے نظام سے
غافل ہے اور کسی جگہ نہیں ہے. مثلا ہندوستان کی رشیا کے ساتھ الائز تھے, رشیا فال ہوا, ہندوستان پہ تو کچھ نہ ہوا کیونکہ انہوں نے اپنی ٹرمپ پہ بات کی ہے نا. نیشنلزم کا جو لیول ہے نا وہ ادھر بہت زیادہ ہے. لیکن میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ ہندوستان اور پاکستان کو یہ سمجھ لینا چاہیے پہلی دوسری جنگ عظیم سے اور دوسرے دنیا کے مسائل سے کہ خدا کے واسطے تمہارے دوست تو تبدیل ہو سکتے ہیں, تمہارے الائز تو تبدیل ہو سکتے ہیں, لیکن تمہارے ہمسائے تبدیل نہیں ہوتے. آپس میں بالکل فوکس سر, کر آپ لو. نے صحیح کہا ہے کہ ہمارے دوست تبدیل ہو سکتے ہیں لیکن ہمارے ہمسائے بھی تبدیل نہیں ہو سکتے ہیں. اور اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. میں آپ کا شکریہ ادا کروں گی. آج ہمیں پینل اینالسٹ میں جوائن کیا تھا آصف حنیف صاحب نے جو کہ ماہر بین الاقوامی امور ہیں, کرنل ریٹائرڈ اسد محمود صاحب نے جو کہ سینئر تجزیہ کار اور ماہر افغان امور ہیں, ڈاکٹر راجہ کاشف جنجوا صاحب نے ہمیں جوائن کیا تھا, سینئر تجزیہ کار ہیں. ان سب کا میں شکریہ ادا کروں گی جنہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. اور نیکسٹ ہمیں ایک نئی سٹوری کے ساتھ حاضر ہوں گے کل. جب تک کے لیے اپنی میزبان عریشہ عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.